नरमीन के होंठ कंपकंपाए और आंखों में आंसू आए। मैं क्या करूं असद, मैं बेबस हूं। मेरे बाबा ने कहा कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे। शाह खानदान से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकती हूँ? असद ने सख्ती से उसका बाजू थाम लिया मगर फिर फौरन छोड़ दिया, जैसे वो खुद पर काबू पा रहा हो। नरमीन, मोहब्बत में बेबसी नहीं होती, मोहब्बत लड़ने का हौसला देती है। तुमने किसी बुज़दिल से मोहब्बत नहीं की। मैं तुम्हें ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकता, खास तौर पर ज़ैन शाह जैसे आदमी के, जिसकी दुनिया में हमसे अलग है। वो तुम्हें अपनी जागीर समझेगा, मोहब्बत नहीं देगा। तुम्हारा दिल इस बात को कबूल कर सकता है? नरमीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से सर झुका लिया। मैं क्या करूं असद, मैं थक चुकी हूँ, मैं डर गई हूँ, मैं लड़ नहीं सकती। रूमी की तरह एक मजबूत लड़की नहीं हूँ, मैं नरमीन हूँ जो बेहद कमज़ोर है। असद ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हारे साथ हूँ नरमीन, तुम्हारा असद तुम्हें इस कैद में नहीं जाने देगा। हम शादी के दिन भाग जाएंगे, दूर किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ जहाँ शाह खानदान का नाम भी ना हो, जहाँ बस हम दोनों हों। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नरमीन ने अपनी भीगी आंखें उठाकर असद को देखा था। वो हिम्मत हार चुकी थी, वो लड़ नहीं सकती थी, मगर वो असद को छोड़ भी तो नहीं सकती थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती असद। उसकी आवाज़ हल्की थी, लर्जी हुई, जैसे वो खुद अपने अल्फाज पर यकीन ना कर पा रही हो। असद ने गहरा सांस लिया, जैसे एक बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। फिर वादा करो नरमीन, तुम मेरे साथ चलोगी। इस जालिम खानदान के आगे झुकने के बजाय हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद फैसला करेंगे। नरमीन की सांसें बेतरतीब हो गई और उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये गलत है, मगर उसी असद की मोहब्बत, उसकी शिद्दत, उसके दिल की बातों में ऐसा यकीन था कि वो हार गई थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी असद, उसने सर झुकाकर कहा था, मगर उसके दिल में खौफ था, बहुत खौफ कि वो बता भी नहीं सकती थी। असद उसको सारी प्लानिंग धीरे धीरे समझाने लगा कि उस दिन किस तरह हमें तुम्हारे घर से निकलना है। जबकि वो खामोशी से सर झुकाए उसकी हर बात सुन रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और 2 दिन के अरसे पर लगाकर उठ चुका था और आज बारात आनी थी। हवेली में धूम मची हुई थी कि ज़ैन शाह की शादी हो रही है, जबकि इकबाल साहब के छोटे से घर में भी खूब रौनक जमी हुई थी। लेकिन उन सब में नरमीन भीगी आंखों में बैठी आईने के सामने बैठी हुई थी और उसने जब से होश संभाला था उस अपने साथ असद का नाम ही सुना था। लेकिन अब अचानक उसकी ज़िंदगी में ज़ैन शाह का आ जाना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। आज उसका पूरा इरादा था घर वालों को चकमा देकर भागने का। वो जानती थी कि उसके पीछे बहुत कुछ बदलेगा। उसकी बहन, उसका बाप, उसकी माँ बहुत ड्रामा में आएंगे, मगर इस बार खुद गर्ज हो गई थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी असद के साथ गुजारनी थी, अपनी मोहब्बत के साथ गुजारनी थी। वो बहुत खामोशी से उठी थी, हाथ में पे दबा हुआ वो हाथ उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा और धीरे धीरे ढेर आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप की तस्वीर को देखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोली थी, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। ये कहते ही उसने अपने कमरे की खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए थे, जो उनके घर के पिछले हिस्से की तरफ खुलती थी, और वो अपने कमरे की जानिब अरूसी लहंगे को संभालकर उस खिड़की के नीचे उतर चुकी थी। उस रोज़ असद ने एक छोटा सा मोबाइल भी दिया था, जिससे वो राब्ता उससे कर सकी। बाहर आते ही उसने फ़ौरन ही असद को मैसेज दिया था कि वो बाहर आ चुकी हैं और उस तरफ कोई नहीं था। रात का समा था, इसलिए हर तरफ सन्नाटा हो रहा था। महज इकबाल साहब के फ्रंट हिस्से के हर तरफ अंधेरा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक किसी ने उसके बैली पर जोर से हाथ बांध दिया था और वो एकदम से चटपटाई और इसी पल एक बदबू से भरा क्लोरोफॉर्म का रुमाल किसी ने उसके नाक पर रखा था और चंद ही लम्हे लगे थे। नरमीन इकबाल इसी पल इन अजनबी बाहों में बेहोश हो चुकी थी, जबकि चांद भी ये मंजर देखकर बादल में छुप गया था। आखिर वो कौन था जिसने नरमीन को अगवा किया था? और ये तो अब वक्त नहीं तय करना था कि उस मासूम सी जान के साथ क्या होना था। हवेली जगमगा रही थी, हर तरफ खुशियों की झिलमिलाहट थी और बारात के लिए तैयार मर्दों ने के कहके फ़ज़ा में गूंज रहे थे। और ज़ैन शाह जो हमेशा अपनी वजाहत और रौब के लिए मशहूर था, आज दूल्हे के रूप में भी और शानदार लग रहा था। करीम रंग की शेरवानी और सुनहरी कुल्ला और माथे पर बंदी कलगी उसकी शख्सियत को मज़ीद शानदार बना रही थी, मगर उसके चेहरे पर वही संजीदगी और ठहराव था जो हमेशा उसकी पहचान रहा था। बारात में सिर्फ मर्द शामिल थे, बरादरी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, खानदान के अहम अफराद और ज़ैन के खास दोस्त।
सब खुशी में झूम रहे थे। ढोल की थाप पर कुछ नौजवान नाच रहे थे और सब वकार शाह और जुल्फकार शाह जो खानदान के बड़े थे, बड़े वकार के साथ बारात की क़ियादत कर रहे थे। इकबाल साहब के घर पहुंचने पर धुआंधार इस्तकबाल किया गया। सहन में कलीन बिछे थे और दीवारों पर जगमगाती लड़ियां थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, मगर इकबाल साहब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो जबरन मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। जैसे जुल्फकार शाह और वकार शाह बैठे, मौलवी साहब ने हाथ में निकाहनामा थाम लिया और देरी मुनासिब नहीं, निकाह शुरू करना चाहिए। जुल्फकार शाह ने अस्पात में सर हिला दिया था। बिल्कुल वक़्त ज़ाया करना अच्छा नहीं। इसी लम्हे इकबाल साहब हिम्मत करके जुल्फकार शाह के करीब आ बैठे और धीमी सरगोशी में कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी अकेले में बात करनी है, अभी फ़ौरन। जुल्फकार शाह ने चौंक कर उनकी तरफ देखा था, मगर बरादरी के सामने इज्जत रखते हुए इकबाल साहब ने बहुत ही धीमे लहजे में साथ अंदर चले गए। जुल्फकार शाह, वकार शाह ने भी उनका पीछा किया और जैन शाह जो खामोशी से सब देख रहा था, वो भी संजीदा कदमों से उनके पीछे बढ़ा। न जाने क्यों घर में दाखिल होते ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था और कमरे में दाखिल होते जैन शाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ? इकबाल साहब ने जुबान खोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ गले में ही कहीं घट गई थी। वो कांपते हाथों से जेब में हाथ डालकर एक मुड़ा तड़ा हाथ निकालकर आगे बढ़ा दिया और जुल्फकार शाह ने नागवारी से हाथ खोला और पढ़ना शुरू किया। अल्फाज जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे, मैं अजय से मोहब्बत करती हूँ और सारी ज़िंदगी उसी के ख्वाब देखे हैं। मैं किसी जैन शाह के साथ अपनी मोहब्बत नहीं करती और ना ही उससे शादी कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। हाथ के आखिरी अल्फाज जैन शाह के तो दिमाग में जैसे कमरे में किसी ने बम की तरह फटे थे। जुल्फकार शाह के चेहरे का रंग बदल गया था और वकार शाह गुस्से से मुठ्ठियां पींच गई, मगर जैन शाह बस खामोश से खड़ा रहा और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ये क्या बकवास है वकार शाह? धाड़ा, मौलवी साहब तुम्हारी बेटी हमारे खानदान की इज्जत को यूं खाक में मिलागी। इकबाल साहब की आंखों में बेबसी के आंसू थे और वो इस वक्त कर भी कह सकते थे। मैं क्या कर सकता था? उनकी आवाज़ टूट रही थी। वो मेरी बेटी है, मगर मैंने कभी भी उसे कभी ये रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं मजबूर था। जैन शाह ने एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से मगर गहरे लहजे में बोला, कहाँ गई है वो? इकबाल साहब ने नज़रें झुका ली। मुझे नहीं मालूम। जैन शाह ने कदम आगे की जानिब बढ़ाए और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, मगर चेहरा सर्द और बेतासुर था। मिल जाएगी। ज़मीन इतनी बड़ी नहीं कि जैन शाह की मंगेतर कहीं छुप सके, मगर उसको अब जीने का कोई हक नहीं। पाताल से ढूंढ कर भी निकालूंगा और 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतारूंगा। मेरे मंगेतर होकर जो जुर्रत उसने की है ना, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इकबाल साहब ने उसका खौफनाक लहजा देखकर बेयकीनी से सर उठाया था। जब वो मजीद बोला कि लेकिन बिना बीवी के भी मैं नहीं जाऊंगा। एक इज्जत और मुकाम है मेरा। दुल्हन लेने आया हूँ तो दुल्हन लेकर ही जाऊंगा। आपकी छोटी बेटी रमैसा इकबाल को तैयार करवाएं। अभी के अभी मेरा निकाह रमैसा से होगा। ये कैसे हो सकता है कि शाहों के खानदान की इज्जत को रोन दिया जाए? जैन शाह ने अपना फैसला सुना दिया था और इकबाल साहब सर झुकाए उसकी बात सुन रहे थे। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, जबकि उसके पीछे ही उसके बाबा और चाचू भी निकल पड़े थे। इकबाल साहब ने एक बार फिर अपना सर थाम लिया था और उनकी उस बेटी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। अक्सर उन्हें ये रहता था कि रमैसा ऐसा कदम उठाएगी, कहीं ना कहीं वो ये चूक कर जाएगी, लेकिन उन्हें नरमीन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो भला की मासूम थी। भला फिर उसने ये कदम कैसे उठाया? नरमीन की आंखें जैसे ही खुली, उसने खुद को एक बंद गाड़ी में पाया था और उसके हाथ में पुश्त पर सख्ती से बंधे हुए थे और मुंह पर रुमाल जकड़ा हुआ था। धुंधली आंखों से उसने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को जांचते की कोशिश की, लेकिन बाहर घना जंगल था और रात की स्याही हर चीज को मजीद पुरस्कार बना रही थी। वो सहमगी थी। असद कहाँ था? वो तो उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो यहाँ कैसे आ गई? दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करके वो बाद में वो वहशत से कांपने लगी। तभी अगले दरवाजे का लॉक खुला और एक दराज का आदमी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। नरमीन की नजरें जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी और उसका सांस हलक में ही अटक चुका था। ये कोई अजनबी था, असद नहीं। अजनबी ने एक हबीस मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और आहिस्ता
سختہ سے اس کے منہ پر بندھا ہوا رومال کھول دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نرمین کی آواز لرز گئی تھی مگر آنکھوں میں بے بسی کی جگہ نے لے لی تھی، بے قراری تھی۔ آدمی نے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لیا اور دھواں اس کے چہرے کی طرف پھینک دیا تھا۔ چھوڑتے ہوئے بس اتنا سمجھ لو کہ تم اغوا ہو چکی ہو اور تمہارے وہ پیارے اسد میاں، اس نے طنزیہ ہنسی، وہ خود ہی تمہیں میرے حوالے کر چکے ہیں۔ نرمین کا دل بری طرح سے زور سے دھڑکنے لگا۔ اسد؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیخی مگر آدمی کی مکروہ مسکراہٹ مزید بلند ہو گئی تھی۔ سچ تو یہی ہے گڑیا، تم ایک معصوم شکار ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ تمہاری بولی لگ چکی ہے۔ وہ آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں خباثت تھی۔ پہلے تو میں تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کروں گا اور پھر تمہیں انہی کے ہاتھوں آگے بھیج دوں گا۔ نرمین کے اندر جیسے بجلی گوندی تھی۔ خوف کی ایک لہر نے اسے جکڑ لیا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور ایک مولوی کی بیٹی تھی، کمزور ضرور ہو سکتی تھی مگر بے بس نہیں۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو وہ دھاڑی تھی، ورنہ کیا تم کرو گی؟ آدمی ہنسا۔ یہاں نہ تو تمہاری چیخیں سننے والا کوئی ہے اور نہ ہی تمہیں بچانے والا۔ نرمین نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی ایک بار پھر دیوانہ وار کوشش کی تھی مگر وہ مضبوطی سے بندے تھے۔ آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی مگر نرمین نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور پھر میرے قریب مت آنا۔ وہ گھرائی تھی، آنکھوں میں بے خوفی تھی اور مجھے تم ہاتھ لگانے کی جرات بھی مت کرنا۔ آدمی لمحہ بھر کے لیے تو جیسے اس کے رد عمل سے حیران ہوا تھا مگر پھر اس نے کہہ کر لگایا، بہت ہمت ہے تم میں، چلو دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتی ہے۔ اس نے ایک لمحے میں ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کلائی میں دبوچ لیا تھا، ہاتھ میں قید کر لیا اور وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا اس سے پہلے ہی کی گاڑی باہر ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور پورا منظر تبدیل ہو گیا تھا جبکہ نرمین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے باہر کے منظر کو دیکھا تھا۔ اقبال صاحب کی پیشانی پسینے سے تار تھی اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ باہر بارات والوں کے ہنسی مذاق کہکے اور شہنائیاں بج رہی تھی لیکن اندر ان کا دل ایک طوفان کی زد میں تھا۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رضوانہ بیگم پہلے ہی آنچل میں منہ چھپائے سسک رہی تھی جبکہ رمیسا حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اتنے بے بس نظر نہیں آئے تھے۔ بیٹا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اقبال صاحب نے تھکے انداز میں کہا اور رمیسا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ رمیسا کا دل تھک سا رہ گیا تھا، اس نے کبھی اپنے باپ کو اتنا کمزور، اتنا لاچار نہیں دیکھا تھا۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اقبال صاحب کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بیٹا، نرمین بھاگ چکی ہے، وہ ہماری بات نہیں مانی اور شاہ زین خاندان کے سامنے ہمارا سر جھکا گیا ہے۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہماری عزت سب خاک میں مل جائے گا۔ رمیسا چند لمحے چپ کھڑی رہی اور زندگی کو اس نے ہمیشہ ایک کھیل سمجھا تھا، ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا تھا مگر آج اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ بابا، یہ نکاح مجھ سے کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی۔ اقبال صاحب نے نم آنکھوں میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیونکہ تم میری آخری امید ہو بیٹا، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو زین شاہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں، اپنی عزت، اپنی بقا کے لیے۔ رمیسا نے ماں کی طرف دیکھا جو مسلسل اپنی آنچل کو مروڑ رہی تھی۔ کیا زین شاہ اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ رمیسا کی آواز میں ایک غیر یقینی کیفیت تھی۔ اقبال صاحب نے گہرا سانس لیا اور ضبط سے بولے تھے، ہاں، اس نے ہی بولا ہے کہ آج وہ دلہن لے کر جائے گا، نہیں تو خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی۔ رمیسا نے ایک پل کو سوچا اور پھر اپنے باپ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رضوانہ بیگم نے سسکتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اقبال صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے روشنی آئی تھی مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی رو رہا تھا۔ باہر شہنائیاں مزید بلند ہو چکی تھیں اور رمیسا کی مقدر کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ جس جگہ نرمین اقبال کو بیٹھنا تھا وہاں رمیسا اقبال بیٹھی تھی اور ہلکے پنک رنگ کی میکسی میں جس پر نازک سنہری کڑھائی چمک رہی تھی اور اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا مگر وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی جیسے یہ سب کچھ عام سی بات ہو۔ مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور نکاح کی رسم شروع کی۔ رمیسا بنت اقبال کو زین شاہ بنت ذوالفقار شاہ قبول ہے۔ کچھ لمحوں کی
خاموشی کے بعد رمیسا نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، پھر تیسرا۔ رمیسا نے ہر بار اسی نرمی سے جواب دیا، قبول ہے۔ سامنے بیٹھی عورتوں کو سرگوشیاں تیز ہوگی، مرد حضرات خاموش مگر مطمئن تھے۔ زین شاہ کی نظریں سامنے رکھے سفید کپڑے پر جمی تھی، مگر اس کی مٹھیاں پیچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے اسے مخاطب کیا، اس کی بھاری سانسیں ارد گرد موجود افراد نے محسوس کی۔ کیا زین شاہ بن ذوالفقار شاہ کو رمیسا بنت اقبال بطور زوجہ قبول ہے؟ زین شاہ کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی، اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری تھی، اور جب اس نے جواب دیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی، قبول ہے۔ دوسری بار بھی مولوی صاحب نے سوال کیا، زین شاہ نے وہی الفاظ دہرائے، مگر اس بار اس کی آواز مزید گہری تھی۔ تیسری بار جیسے ہی مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے، زین شاہ کی رگیں مزید تن گئی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہی قبول ہے۔ مجمع میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مبارک سلامت کی آوازیں ابھری تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سبھی نے ان کے پیچھے سر جھکا لیا۔ رمیسا نے اپنے ہاتھ پر نظریں گاڑ لی، جبکہ زین شاہ نظریں سیدھی اس کی طرف اٹھی تھی، مگر گھونگھٹ کی اوٹ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو چھپا لیا تھا، اور آج کا دن تاریخ بن چکا تھا۔ مگر زین شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے ایک عجیب سا تاثر تھا، شاید غصہ، شاید ضد، یا پھر بے بسی، جو کسی کو ہار ماننے پر مجبور کر دے۔ جیسے ہی موٹر بائیک چڑچڑاتے ہوئے گاڑی کے قریب رکی، نرمین کی بے جان آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید کی چمک لہرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں، اسد تھا۔ بائیک پر بیٹھے لڑکے نے ہیلمٹ اتارا، اور اسے جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، نرمین کو لگا کہ جیسے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہو۔ گاڑی میں بیٹھا وہ وحشی درندہ جو ابھی چند لمحے پہلے نرمین پر جھپٹنے والا تھا، چونک کر پیچھے ہٹا، اور اسد کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، لیکن جلدی سنبھلتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اوئے اسد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر نے کہا تھا کہ تمہیں فوراً اڈے پر پہنچنا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی، اور اس نے ایک نظر نرمین پر ڈالی جو لرزتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، اور پھر علی کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسد کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی، اور علی نے کہہ کر لگایا، ارے بھائی، تو نے تو کہا تھا کہ ایک لڑکی اٹھوانی ہے۔ وہی تو میں نے سوچا پہلے میں صاف کر لوں، اور ہاتھ بار پھر آگے دے دوں گا۔ دیکھ کتنی خوبصورت ہے، وہ نہایت غلیظ لہجے میں بولا۔ تو یہ سن کر اسد کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے میں سے علی کا گریبان پکڑ لیا، اور حرامزادے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، تو نے اسے کیسے ہاتھ لگایا؟ اسد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ علی گڑبڑا کر بولا، مجھے کیا پتا کہ یہ تیری ہونے والی بیوی ہے؟ مجھے تم نے کہا تھا کہ لڑکی اٹھانی ہے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ جبکہ اسد نے گھبرا کر نرمین کو دیکھا تھا، جو گاڑی کا لاک کھول کر باہر آ چکی تھی۔ وہ فوراً ہی علی کو دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جا یہاں سے، آگے کا معاملہ میں نپٹا لوں گا۔ جبکہ علی بولا، یار اب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک دفعہ، بس ایک رات۔ وہ مزید کچھ بولتا کہتا اس سے پہلے ہی اسد نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، اور ایک گھونسا اس کے منہ پر دے مارا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل زمین بوس ہو گیا تھا۔ اوقات میں رہ کر اپنی، یہ کہتے ہوئے اس نے نرمین کو اپنی بائیک کے پیچھے بٹھا لیا، لیکن علی نے فوراً ہی نرمین کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور غصے سے گرج کر بولا تھا، یہ لڑکی میری بھی ہے۔ اب میں نے اتنی محنت سے اس کے اغوا کیا ہے، تو اس طرح اکیلے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی اس کا اسد کا پارا گھوم گیا تھا، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس کو اتنی زور سے دھکا مارا کہ وہ پیچھے بڑے سے پتھر پر گرا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون بھل بھل بہنے لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسد کے اندر بے چینی ہوئی تھی، لیکن کہ یہ اس سے کیا ہو گیا، مگر معاملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ اسے جلد سے جلد وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ زین شاہ کے آدمی کتے کی طرح ان کے دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اس نے فوراً ہی ڈری سہمی نرمین کو پیچھے بٹھایا، اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا، اور اس بات سے لاپرواہ کہ ناکے پہ پولیس کھڑی ہے، جو ان دونوں کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد زین ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ رمیسا کی کلائی تھام کر وہ سیدھا اسے گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آیا تھا۔ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، وہاں
آتش بازی کی گئی تھی، ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے، مگر ہر چیز کو فراموش کیے سیدھا حویلی کے لاؤنج میں آیا تھا۔ بی جان نے اس پر ٹوٹ نوٹ مارتی ہوئی اس سے پہلے کہ وہ غصے سے بولا تھا، کوئی جشن نہیں ہوگا، اس لڑکی کو فوراً میرے کمرے میں پہنچا دو، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈھانک بھرتا ہوا جا چکا تھا۔ سب نے خاموش کھڑی رمیسا کو دیکھا، جو ایسے ہو گئی تھی جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر بی جان کے حکم پر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ رمیسا صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دھڑام سے کھلا دروازہ اور شاہزین تیز قدموں سے اندر آیا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر شکینے اور جبڑے پیچھے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بیزاری سے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینک دی۔ رمیسا فوراً کھڑی ہو گئی اور چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ بھی آ گئی۔ میری منہ دکھائی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی تھی، آج تو ہماری سہاگ رات ہے، آپ نے شیروانی ابھی کیوں اتاری ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو اپنی مرضی سے جینے والی۔ اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ یہ شخص اس کا نہیں بلکہ اس کی بہن کا نصیب تھا۔ زین شاہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور جھنجھلا کر بولا، سو جاؤ جا کر، دماغ مت چاٹو میرا۔ اس کو معلوم تھا کہ رمیسا تھوڑی جھلی سی ہے۔ رمیسا نے مصنوعی حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں، اچھا تو نہ ویڈنگ نائٹ کا گفٹ، نہ کوئی بات چیت، وہ مصنوعی روٹھے کے انداز میں بولی تھی، ٹھیک ہے اگر گفٹ نہیں دینا تو کم سے کم ایک وعدہ دے دیں۔ زین شاہ جو پہلے ہی غصے میں تھا مزید الجھ گیا، اس کا دماغ بھاری تھا، وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ اس کی نہیں ہو سکی اور اب یہ لڑکی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ تنک کر بولا، بولو کیا بات ہے؟ رمیسا نے چمکتی آنکھوں سے کہا، میں آپ سے ایک پرامس مانگتی ہوں کہ مجھے شکار کرنا ہے، اور وہ اس کی مدد کے لیے مانگ رہی تھی۔ مجھے بہت شوق ہے بچپن سے، بس بابا نے کبھی کرنے ہی نہیں دیا، مگر مجھے معلوم ہے میرا شوہر مجھے کسی چیز سے نہیں روکے گا۔ کیا؟ زین شاہ کی تیوری مزید چڑھ گئی۔ ہاں نا، آپ کے پاس اتنی بندوقیں ہیں، کھیت ہے، زمینیں ہیں، میں شکار سیکھنا چاہتی ہوں، رمیسا نے اشتیاق سے کہا۔ زین شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس لڑکی سے چیخنے چلانے، آنسو بہانے اور التجا کرنے کی امید کر رہا تھا، مگر یہ تو نارملی اس سے شکار کی فرمائش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک زین شاہ کے لبوں سے بے اختیار قہقہ نکل گیا۔ اسے رمیسا کی معصومیت اتنی مضحکہ خیز لگی کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ رمیسا نے مسکراتے سر جھٹکا۔ دیکھا، آپ ہنس بھی سکتے ہیں۔ زین شاہ نے سر جھکا دیا، ہنسی ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی۔ تم واقعی عجیب لڑکی ہو رمیسا، اور آپ بہت سنجیدہ انسان ہیں زین شاہ، رمیسا نے جواب دیا۔ بے شک وہ شوخ، چنچل اور بے حد بولڈ تھی، مگر اس میں دوسروں کو اپنے لفظوں کے ذریعے مائل کرنا بہت اچھے سے آتا تھا، اور اس کی گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی تھی تو آگے کا منظر اسد کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا اور ابھی وہ کوئی قدم اٹھاتا اس سے پہلے ہی پولیس کی نظر ان دونوں پر پڑ چکی تھی اور اسی لمحے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ اسد معمولی لباس میں تھا جبکہ نرمین عروسی لباس میں موجود تھی۔ وہ دونوں جو اب نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پولیس کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ اسد صفائیاں دے دے کر تھک چکا تھا، لیکن وہ بے قصور ہے، اس نے اسے اغوا نہیں کیا، دونوں میاں بیوی ہیں اور نکاح کر کر ابھی آ چکے ہیں۔ اسد کی بات سن کر فوراً ہی پولیس آفیسر نے ان کو ریمانڈ روم میں لے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور پولیس کا ڈنڈا برس رہا تھا، لیکن اسد نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ دونوں ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر رہے ہیں۔ یہی بات نرمین کو بھی بول رہی تھی، لیکن ان کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ مسلسل انہیں یہ بولا جا رہا تھا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کو کا بتاؤ، لیکن اسد گھبرایا ہوا تھا کیونکہ پیچھے زین شاہ تھا۔ وہ گاؤں میں کسی سے بھی مدد لیتا یا پھر کال کرتا تو اپنے گھر تو وہ دونوں پکڑے جاتے، مگر وقت بیت رہا تھا اور کچھ حاصل حصول نہیں ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو تھانے میں بند ہوئے پورے 5 دن کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب اسد کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی اور وہ کتنا ہی خود کو سمجھا لیتا مگر وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی جیل میں رہے۔ ایک بار پھر پولیس کا ڈنڈا اس پر برستا اس سے پہلے ہی اس نے زین شاہ کا حوالہ دیا تھا کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے اور آپ زین کو اطلاع کریں۔ تب کہیں جا کر پولیس والوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔
اور فوراً ہی زین شاہ کو اطلاع پہنچائی گئی تھی اور ایک لڑکا اور لڑکی خود آپ کے رشتہ دار بتا رہے ہیں۔ زین شاہ جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی چھوٹی سی بیوی کی اوٹ پٹانگ باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے فوراً آرڈر جاری کیے تھے کہ ان دونوں کو حویلی لے کر پہنچو، جبکہ اس بات کو سن کر رمیسا نے گھبرا کر زین شاہ کی جانب دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ اچانک اس نے زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں کے پیالے میں تھام لیا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، آپ میری بہن اور میرے بھائی کو مار دیں گے زین شاہ نے، میں اب آپ کی بیوی ہوں نا، تو پھر آپ ہی کو چھوڑ دیں۔ اس نے ایک نگاہ گھبرائی رمیسا پر ڈالی تھی اور پھر پیار سے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ ان 5 دن کے درمیان زین کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون اچھا ہے اور کون برا، اور کون بدتمیز ہے اور کون معصوم۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا تھا، جبکہ رمیسا بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زین اس کو چھوڑ دے گا اور اس کی بہن کو اپنائے گا یا پھر اس کی بہن کو قتل کر دے گا، کیونکہ اس نے اگلے ہی روز یہ بات اس کے منہ سے سنی تھی کہ انہیں پتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لے گا اور پھر گولیاں اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں بھر دے گا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہر شخص رمیسا کی عزت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں زین شاہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ وہ جو مسکرانے میں بھی صدیاں گزار دیتا تھا، ان 5 دنوں کے درمیان وہ کھل کر کہکا لگا رہا تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد حویلی کے پورچ میں پولیس کی جیپ رکی تھی اور اس میں سے گھسیٹ کر ادموئی سی نرمین کو باہر نکالا تھا اور اس کے ساتھ زخمی سے اسد کو، دونوں کو لا کر ایک ساتھ زین شاہ کے قدموں میں پھینکا گیا تھا، جبکہ رمیسا ڈر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکتی کہ اس سے پہلے ہی زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسد کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تمہارا ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن تم نے جس کے ساتھ دشمنی لی ہے تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ جبکہ اسد نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، جبکہ رمیسا گھبرائی سی بولی تھی، میری بہن کو دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے اس کا۔ جب اچانک اس نے ایک نگاہ رمیسا پر ڈالی تو وہ تڑپ اٹھی تھی، اور پھر سب کی توقع کے الٹ زین شاہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سن کر پوری حویلی کے مکین دنگ رہ گئے تھے کہ زین شاہ محض 5 دن میں ہی کیسے اس لڑکی کا اسیر ہو گیا۔ وہ نیچے زمین پر پڑی نرمین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، افسوس ہے مجھے لڑکی کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کی بجائے اپنی محبت کو ترجیح دی، اور جس لڑکی کو میں نے بدتمیز بد زبان سمجھا اس نے اپنے باپ کی عزت کو ترجیح دی۔ تمہیں مار کر، تمہارے اس عاشق کو مار کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ شاید خدا نے میرے نصیب میں اس ہیرے کو لکھا تھا جو مجھے مل چکا ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے اشارہ کیا تھا تاکہ ان دونوں کی ہتھکڑیاں وہ کھول دے، اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ زندگی چاہتے ہو تو 10 منٹ سے پہلے حویلی سے باہر نکل جاؤ، اور اچھا ہوگا کہ نکاح کر لو اور آئندہ کے بعد کبھی حویلی کی طرف رخ نہ کرنا اور اس حویلی میں گاؤں میں بھی نظر نہیں آنا، تمہاری یہی سزا ہے۔ جبکہ اسد تو ایسے لگتا تھا جیسے جینے کی کوئی نئی نوید سنا دی گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا، جبکہ یہی حال رمیسا اور نرمین کا بھی تھا۔ بے شک نرمین اس کو پسند آئی تھی، مگر جو محبت اس کو 5 دن کے درمیان اس رمیسا سے محسوس ہوئی وہ کسی سے نہیں۔ اس نے چند ہی لمحے میں اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، لمحے میں سب برباد کر دینے والا تو لمحے میں سب کچھ ٹھیک کر دینے والا۔ جبکہ رمیسا بنا سوچے سمجھے سب کے درمیان اس کے سینے لگ گئی تھی اور اس کا بے حد شکریہ ادا کرنے لگی تھی، اور وہ بھی اسے اپنے سینے میں پیچ کر دھیما سا مسکرایا تھا اور دل ہی دل میں شکر خدا کا کیا تھا کہ جو اللہ سے چاہتا تھا اس کو نصیب ہو چکا تھا، اور بے شک ہر پسند کی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔